अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अहमद काशिफ़ है और मैं आपको अपने वक्त अपडेट चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मुजाहिद हुसैन शाह की जो पहली वीडियो पार्ट 1 सामने आया था, जिसमें उस शख्स की गुफ्तगू ने जो बज़ाहिर एक मजहूल और फ़कीर नुमा इंसान दिखाई दे रहा था, उसमें उस शख्स की बाकमाल शायरी, नफ़ासत पसंदी की गुफ्तगू एक फ़कीर के मुँह से और ख़ास तौर पर नामवर तरीन लोगों से ताल्लुकात का जो दावा उस शख्स ने किया। उसके बाद कमेंट बॉक्स में एक सवालात का एक कमेंट्स का एक भरमार था, एक तूफान सा था जो बर्पा हुआ। बहुत से लोग जानना चाह रहे थे, बल्कि मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत से लोगों का ये कहना था कि ये एक फेक और मन घड़त जो है वो इंटरव्यू किया गया है और इसमें कोई सदाकत नहीं। और ये एक जैसे बहुत से लोगों को यूट्यूबर्स की आदत होती है कि वो फेक कहानियाँ बना बना कर जो है वो लोगों के सामने लाते हैं और व्यूज़ हासिल करते हैं, तो शायद ये भी इसी तरीके का एक इंटरव्यू था। लेकिन उसी कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने ये दावा किया कि हम इसके क्लास फेलोज़ हैं, उसके रिश्तेदार भी सामने आए और बहुत सी बातें जो है वो कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों ने पढ़ी होंगी। अगर नहीं पढ़ी तो ज़रूर उसको देखिएगा और अपनी राय का जो है वो इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आखिर एक फ़कीर इंसान, एक गदागर क्यों कर इस हाल तक पहुंचा है कि जबकि वो करोड़पति शख्स रह चुका था और एक नामवर वकील भी था। इमरान खान, रमीज़ राजा और दीगर कई नामवर लोगों से उस शख्स से अपने ताल्लुकात के दावे किए। उसका कहना था कि मैं उसी होटल में 12 महीने मेरा कमरा बुक रहता था कि जहां पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आकर ठहरा करती थी। इमरान खान की जो है वो उस शख्स ने कुछ याददाश्तें जो है वो बताई। लोग बड़े हैरान हुए कि आखिर ये माजरा है क्या? क्या ये वाकईतन एक मनगढ़ंत किस्सा है या फिर हकीकतन इस शख्स के साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई है कि जिसकी वजह से ये मामला यहाँ आए। इसके पार्ट 2 बनाने में बहुत वक्त लगा और उसकी सबसे बड़ी वजह मैं खुद हूँ। उसकी वजह ये है कि प्रोफेशनली मैं टेलीविज़न जर्नलिस्ट हूँ और मेरे कुछ सेहत के मसाइल ऐसे चल रहे हैं पिछले 2 ढाई साल से, जिसकी वजह से मैं प्रॉपरली यूट्यूब पर वक्त नहीं दे पा रहा था। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप दोस्तों तक प्रॉपर वीडियोस जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहुंचती रहेंगी। खैर, अब इस शख्स के बारे में जो आप लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर इस शख्स की हकीकत क्या है, आज मैं आपको मुकम्मल उस कहानी से आगाह करता हूँ जो बहुत ही इबरतनाक है। अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह ऐसे इम्तिहान में कभी मत डालना। अल्लाह अकबर व कबीरा। मुझे मेरे वाकईतन हकीकतन रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब वो तमाम मनाजिर मेरी आंखों के सामने से इस टाइम जो है वो गुजर रहे हैं। ये तकरीबन रमज़ान मुबारक से चंद रोज पहले की बात है। मेरा एक छोटा बेटा है, गालिबन 9-10 बरस की उसकी उम्र है। वो और मैं अलग सुबह तकरीबन 6-7 बजे का टाइम होगा। उस वक्त हम लोग आ रहे थे मोटरसाइकिल पर। मेरे पीछे बैठे जो है वो मेरा छोटा बेटा बैठा हुआ था, 8-9 बरस उसकी उम्र है। जैसे ही हम गली में इंटर हुए तो मैंने देखा कि एक शख्स जो एक गठड़ी उठाए आ रहा है और वो बड़ी लंबी सी गठड़ी सी थी, उसको उसने कंधे पे लटकाया हुआ था और वो बड़े ना निढाल कदमों से चलता हुआ आ रहा है। तो मैंने जब उसकी तरफ जानिब देखा तो मुझे महसूस हुआ कि ये चेहरा मेरा शनासा है, कहीं देखा है मैंने इसको। और जैसे ही वो थोड़ा सा करीब आया तो मैं एकदम शॉक रह गया, क्योंकि इस चेहरे को मैंने अपने बचपन में, बचपन क्या लड़कपन कहिए, गालिबन उस वक्त मेरी उम्र कोई 12 बरस होगी, तो मैंने इस शख्स को देखा था। ये हमारे ही इलाके में रहा करता था और एक बड़ा वसी और अरीज मकान था जिसमें ये साहब जो है वो रहा करते थे और इंतहाई खुश लिबास, गोरा चिट्टा इनका मुंह होता था, ऐसे सफेद, और शाल इन्होंने ओढ़ी हुई होती थी जैसे वो नवाब लोग अक्सर आपने देखे होंगे, बड़े शाहाना अंदाज में इधर से लपेट कर एक कंधे से गुजार कर और यूं उन्होंने पकड़ी हुई होती थी। सलीम शाही जूते पहने होते थे इन्होंने और बड़े ही शाहाना अंदाज में इनकी चाल में एक पकार होता था, एक तमकिनत होती थी कि लोग जब देखते तो हैरान रह जाते थे। और उस शख्स को मैंने जब इस हुलिये में देखा तो मैं हैरान रह गया। मैंने रुका और मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने ऐसे उदास नजरों से मेरी जानिब देखा, कहा वालेकुम सलाम। मैंने कहा आप यहीं कहीं नहीं रहते थे? और ये सुन के उसने गठड़ी नीचे उतार कर रख दी और बड़े शिकस्तगी के अंदाज में उसने कहा हाँ मैं यहीं रहता था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ उस शख्स को देखकर और मैंने कहा आप यहाँ ऐसे कैसे हो गए? ये क्या हुआ आपको? क्योंकि मुझे अपने बचपन में मैंने उनको देखा था, जैसे मैंने आपको बताया है, और ये है 2025 की बात। तो उस शख्स ने, मुजाहिद हुसैन शाह ने कहा कि यार अल्लाह ने वो वक्त भी दिखाया था और आज अल्लाह ये वक्त भी दिखा रहा। साथ ही उसने फिर
ایک دو باتیں کی اور پھر مجھ سے کہا کہ یہ پیچھے کون بیٹھا ہے آپ کے؟ میں نے کہا میرا بیٹا ہے۔ کہا اچھا اچھا، بڑا پیارا بیٹا ہے ماشاءاللہ۔ میں نے کہا جی جی۔ پھر کوئی بات کی اس نے، تو ایک دو بار پھر اس نے وہی کہا کہ یہ بچہ جو ہے ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے، کون ہے یہ، کیا کرتا ہے، پڑھتا ہے؟ میں اس سے کوئی گفتگو کروں، وہ درمیان میں بچے کی طرف جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا تھا۔ خیر میں نے کہا شاید ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو بچوں سے انسیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، جیب میں ہاتھ ڈال کر میں نے کچھ روپے جو ہے وہ، میری اب ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں ان کو کیسے دوں۔ جو شخص اس قدر بلند پایا زندگی کا، معیار زندگی کا اس نے جو ہے مشاہدہ کر رکھا ہو، تو بعض اوقات وہ آپ کو بھی ہیزیٹیشن فیل ہوتی ہے کہ یار آپ اس کو کیسے پیسے دیں گے۔ تو خیر بہرحال اس سے کچھ گفتگو کی میں نے، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو یہ کچھ رقم آپ رکھ لیں گے۔ تو وہ مسکرا پڑا وہ شخص، اور کہا کہ آج تو اتوار ہے اور کچہری بھی بند ہے، میرے پاس ناشتے کے پیسے بھی نہیں تھے، وہ تو شکر ہے آپ نے دے دیا، میں ناشتہ بھی کر لوں۔ یقین کیجئے یہ سن کر میں آپ کو بتا نہیں سکتا میری کیفیت ایسے کی۔ اچھا میں تھوڑا سا شدت احساس رکھتا ہوں، جو بھی احساس ہے وہ اپنی شدتوں کے ساتھ مجھ پہ وارد ہوتا ہے۔ تو خیر میں جب جانے لگا تو میں نے کہا کہ میں اگر آپ کا ایک پیکج بناؤں، آپ پر ایک آپ کا انٹرویو کروں، میں نیوز چینل میں کام کرتا ہوں، تو آپ مجھے اپنا انٹرویو دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یار میں نا ادھر ارشد کے پاس آتا ہوں اور چائے وہاں سے پیتا ہوں، تو میں ارشد کے پاس جا رہا ہوں، پہلے میں ناشتہ کرتا ہوں، یہ سامنے جو حنیف ہے چاول چھولے والا، میں اس سے ناشتہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں ارشد کے پاس جا کر چائے پیوں گا، چائے پی لیں پھر آپ آ جائیں۔ اچھا میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ ارشد صاحب کے پاس چلیں۔ ارشد صاحب جو ہے نا وہ اس نے کہا جی میرے دوست ہیں اور یہیں رہتے ہیں پچھلی 2 گلیاں آگے۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ پہنچے میں آتا ہوں۔ تو میں فٹافٹ گھر آیا، گھر آ کر میں نے جو بڑا بیٹا ہے حافظ شہید، میں نے حافظ شہید کو کہا، میں نے کہا بیٹا فٹافٹ کھڑے ہوں، کیمرہ اٹھائیں، ٹرائیپوڈ اٹھائیں، مائک شائک اٹھائیں اور فوراً چلیں، ایک سٹوری ہے اس کو کور کرنا ہے۔ اچھا اس وقت میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں نیوز چینل پر ان کا ایک پیکج آن ایئر کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سبیل پیدا ہو جائے۔ چینل میرا ڈی مونوٹائز تھا، میں خود بھی بڑا اندر سے شکستہ ہوں۔ بہرحال میں پھر اپنی کبھی سٹوری جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ ابھی مجاہد حسین شاہ پر رہتے ہیں، تو میں نے شہید کو ساتھ لیا اور ہم لوگ ارشد صاحب کے گھر کی طرف پیدل ہی روانہ ہو گئے، وہ وہیں قریب ہی رہتے ہیں ہمارے۔ اب وہ سچویشن ایسی ہے کہ جب میں وہاں پہنچا تو وہ گلی کی نکڑ جو ہے وہ کراس کرتے ہی ایک اور گلی تھی، چھوٹی سی ہے، تو وہ وہاں پر اس کی تھلی پہ، گٹر کی ایک تھلی سی تھی، وہ وہاں بیٹھے تھے چائے پی رہے ہیں، اور بڑی ان کی عجیب حالت۔ تو میں جب سامنے مجھے انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو بندہ واقعی پینٹ کوٹ پہن کے آ گیا اور کیمرے شیمرے لے کر آ گیا، تو وہ اس نے نا ایسے ارشد کی طرف دیکھا، تو میں نے ارشد صاحب کو سلام کیا، ہیلو ہائی ہوئی، محلے دار ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا ان کا انٹرویو کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ شاہ جی یہ ان کو نا انٹرویو دیں آپ۔ تو مجھے پہلے اس وقت پتا چلا کہ ان کا نام مجاہد حسین شاہ ہے اور ان کو شاہ جی کہا جاتا ہے۔ تو مجاہد صاحب نے کہا کہ ہاں بس چلتے ہیں۔ اچھا وہ لوگ، اب چائے پی رہا ہے ایک شخص تو کھانا کھا رہا ہے یا کچھ بھی، تو آپ اس کے سر پہ کھڑے رہنا بڑا عجیب سا، مایوب سا لگتا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا میں آپ تیار ہو جائیں، چائے پی لیں، میں ادھر ہی کھڑا ہوں۔ میں تھوڑا سا چند قدم پیچھے ہٹ گیا، شہیر میرے ساتھ ہی تھا۔ تو اب جیسے ہی ہم مڑے، میں نے کہا نا کہ وہ گلی کی نکڑ سے جیسے ہی ہٹتا ہے تو چھوٹی سی وہ گلی سی تھی، ہم جیسے ہی ان کی نظروں سے اوجھل ہو کے دوسری گلی میں آئے تو پیچھے سے مجھے ان کی آواز آئی۔ وہ مجاہد حسین شاہ جو ہے وہ ارشد صاحب کو کہہ رہے تھے کہ او یار میں نا انہوں انٹرویو نہیں دینا، او یار یہ اپنے پیسے نہ واپس لے لوے۔ اب میں اللہ معاف کرے، مجھے بڑی حیرت ہوئی، تکلیف بھی ہوئی کہ یار ایسا کیوں سوچا انہوں نے، لیکن باہر کیا، میں نے کہا انسان ہے کہہ سکتا ہے۔ تو خیر ارشد صاحب کی آواز آئی، اور نہیں یار وہ ایسا بندہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے آپ کو اور بھی اگر اس کے بعد جو ہوئے تو وہ اور پیسے بھی جو ہے یہ آپ کو دے گا، آپ کی کوئی ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے وہ تو ضرور کرے گا، اور ہو سکتا ہے آپ کی ویڈیو چلنے سے آپ کی کوئی ہیلپ آؤٹ ہو بھی جائے۔ انہوں نے کہا نہیں یار میں نا بھاگ جاؤں گا۔ تو ارشد صاحب جو ہیں وہ ان کو کنونس کر رہے تھے کہ نہیں شاہ جی آپ نا ان کو انٹرویو دیں۔ خیر انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں دیتا ہوں۔ پھر 2-4 منٹ کے بعد میں دوبارہ ان کے چل پڑا، سامنے آیا، چند 2 قدم اٹھائے تو اتنے میں انہوں نے چائے شائے پی لی تھی، اور اس کے بعد کہا کہ میں نے کہا شاہ جی چلیں؟ کہتے ہاں چلیں۔ اب ہم چل پڑے۔ اب یہاں سے چند گز دور جو ہے وہ پارک ہے، امیر آباد پارک۔ صبح کا ٹائم تھا، لوگ سیر کر رہے تھے، تو ہم لوگ اس جانب چل پڑے پارک میں۔ تو جیسے ہی ہم لوگ اندر داخل ہوئے، پہلے میں داخل ہوا تو
میرے پیچھے پیچھے جو ہے وہ گٹھڑی اٹھائے آ رہے تھے اپنے کندھے سے، جو آپ نے دیکھی ہوتی، وہ اٹھائے اندر آنے لگے. تو پی این جو ہے نا اس کا پارک کا، وہ فوراً بھاگ کر آیا اور اس نے میں نے یار اشارہ کیا، میں نے کہا 2 منٹ کا کام ہے کر لا. ارے وہ جانتا ہے. خیر وہاں گئے. اسی دوران میں وہ جو گٹھڑی سی تھی اس میں مجاہد حسین شاہ نے بتایا کہ اس میں نا منرل واٹر ہے، میں منرل واٹر پیتا ہوں. مجھے ایسے جو ہے وہ جھٹکا سا لگا. میں نے کہا یار منرل واٹر پیتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں ہاں یار میں نا عام پانی نہیں پی سکتا، عادتیں بگڑی ہوئی ہیں. میں بڑا حیران ہوا. پھر کہنے لگے میں نا گولڈ میڈلسٹ ہوں. اچھا میں نے نا ان کو یہیں روک دیا. میں نے کہا شاعری یوں کرتے ہیں کہ انٹرویو جو ہے نا شروع کرتے ہیں تو آپ اپنے بارے میں مجھے تفصیلات اسی وقت بتائیے گا، میری بھی دلچسپی برقرار رہے گی اور مجھے بھی نئی چیزیں جاننے کا موقع ملے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے چادر رکھی اور ہم جو ہے وہ بینچ پر بیٹھ کر، اب وہاں سے جو کچھ لوگ گزر رہے تھے، کچھ لوگوں نے ہمیں دیکھ کے ایسے ہیلو آئے کی، اور ایک دو لوگ قریب انہوں نے کہا مجاہد شاہ ہے نا؟ میں نے کہا جی جی. تو لوگ جانتے تھے، پہچانتے تھے. اچھا جی وہاں ہم بیٹھے. اس کے بعد انٹرویو کا باقاعدہ سے آغاز ہوا، جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ LLB انہوں نے کیا ہوا ہے اور وہ وکالت بھی کرتے رہے ہیں، وہ ایک وکیل ہیں مہران. پھر آہستہ آہستہ جب انہوں نے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا تو میں ان کی زندگی کی اس شاہانہ انداز کی ایک فلم سی جو ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے سے گھوم رہی تھی. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اس وقت میں غالباً 11-12 برس کا تھا جب میں نے ان کو دیکھا تھا، اور وہ بڑے ایک نوابی انداز میں کار سے اترتے ہوئے، اور ایک شال سی انہوں نے جو سردیوں میں وہ لپیٹی ہوئی، اور بڑا خوبصورت اور عمدہ لباس پہنا ہوا ہوتا تھا. سلیم شاہی جو جوتے وہ پہنے ہوئے، بڑے مہنگے قیمتی بوٹ پہنے ہوئے ہوتے تھے ان لوگوں نے. تو وہ میرے ذہن میں نا وہ تھوڑی سی وہ جو ماضی کی گردش تھی یاد کی، وہ تازہ ہو رہی تھی. میں نے کہا ہاں مجھے بھی یاد پڑتا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ میں گولڈ میڈلسٹ ہوں اور فن تقریر پر میرا بڑا عبور حاصل تھا مجھے. تو یہ جو گولڈ میڈل میں نے حاصل کیے تھے یہ تقاریر پر حاصل کیے تھے. اور اس شخص کے الفاظ کا چناؤ اور دھیما لب و لہجہ اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ شخص واقعی مقرر رہ چکا ہے. انہوں نے بتایا کہ میں اس قدر نزاکت پسند ہوں کہ ایک شیمپو انہوں نے کہا کہ جی اس سے لے کر میں جب نہایا تو مجھے اس کی جو خوشبو تھی وہ بدبو محسوس ہوئی، مجھ سے وہ برداشت نہیں ہوئی اور مجھے الٹی آ گئی. تو ایک اور برانڈ کا انہوں نے بتایا کہ وہ کینٹ سے صرف وہ ملا کرتا تھا اور میں صرف اس سے نہایا کرتا تھا، اور ابھی تک تاحال جو ہے وہ منرل واٹر ہی پیتا ہوں. تو اس نے باقاعدہ مجھے دکھائی بوتلیں، اس میں غالباً اس وقت کچھ 4 یا 5 بوتلیں تھی 1.5 لیٹر والی نیسلے کی، اور وہ میں نے دیکھی باقاعدہ وہ واقعتاً سیل پیک تھی. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے نیسلے کی بوتل اٹھائی اور اس میں فلٹر کا پانی بھر لیا، لیکن نہیں، وہ باقاعدہ ان کے ڈھکن جو تھے وہ سیل بند تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا باتیں ہوتی رہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو کچہری چوک پر شیزائن ہوٹل ہے، یہاں پر 12 مہینے میرا کمرہ بک رہا کرتا تھا، اور یہاں پر پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ٹھہرا کرتی تھی. اور یہ تو خیر میں بھی جانتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جب ملتان آتی تھی اس عہد میں تو ملتان میں 2 ہوٹل ہوا کرتے تھے، ایک ہالیڈے ان جس کو اب رمادہ جو ہے وہ بن چکا ہے، اور شیزائن ہوٹل. شیزائن پہلے شیزان کہلاتا تھا. تو یہ شیزائن ہوٹل جو ہے اس میں واقعتاً پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے ہے وہ اپنا ٹھہراؤ کرتے تھے، یا پھر اور کوئی دوسری ٹیمز اگر آتی تھیں غیر ملکی تو وہاں پر ان کو ٹھہرایا جاتا تھا. تو میں حیرت زدہ رہ گیا. میں نے کہا جی شیزائن ہوٹل میں کچہری چوک والا؟ کرے جی، کرے وہاں میرا کمرہ بک ہوتا تھا 12 مہینے اور میں وہیں رہا کرتا تھا. اب میرے آپ کی طرح میرے بھی ذہن میں یہی سوال پیدا ہو رہے تھے کہ آخر ہوا کیا ہوا ایسا، اتنی دولت، اتنا شاہانہ مزاج. پھر عمران خان سے انہوں نے بتایا کہ جی کس طریقے سے ان کی ملاقات ہوئی، رمیز راجہ سے کیسے ہوئی، اور ان کے ساتھ پھر جو ہے وہ اپنے تعلقات کے دعوے انہوں نے کیے. تو میں تو سنتا رہا اور ششدر ہوتا رہا. پھر انہوں نے کچھ اپنا ذکر بھی کیا کہ جی میری والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر میرے کزنز نے میرے ساتھ زیادتی کی اور وہ ایسے کیا، انہوں نے ویسے کیا. وہ اگر آپ اس کی مکمل ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو پارٹ 1 ضرور دیکھیے گا. ڈسکرپشن میں جو ہے میں اس کو وہ لنک بھی ڈال دوں گا، اور میری اس سے جو پریویس ویڈیو ہے وہ وہی ہے. اچھا خیر آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی ان کا انٹرویو ہوا، تو انٹرویو ہونے کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ واپس آ گئے. جب ہم واپس آ رہے تھے تو پارک سے نکلتے ہی میں نے سوچنا شروع کیا. میں نے کہا یار میں نے جو پیسے دیے ہیں وہ بڑے کم ہیں، ان کی رہائش بھی کوئی نہیں ہے. تو میں نے پوچھا تھا، میں نے کہا آپ رہ کہاں رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں کچہری میں رہتا ہوں یا پھر فلائی اوور کے نیچے رہتا ہوں. حالات بڑے خراب تھے ان کے، تو لباس بھی بڑا شکستہ ہو چکا تھا، میلا کچیلا ہوا تھا. میں نے کہا ان کے پاس لباس بھی نہیں ہے، کپڑے بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں. میں یہ ساری چیزیں سوچتا آ رہا ہوں، اور میں نے آ کر پھر
گھر میں کہا کہ میں نے کہا جی میرے کچھ کپڑے دیں. میں نے کچھ رقم اٹھائی, تھوڑے سے کپڑے اٹھائے, ایک دو اور چیزیں لی, اور میں واپس چل پڑا ان کے پیچھے. میں تھا اور میرا بیٹا تھا شہید, ہم دونوں, ہم نے فٹافٹ جو ہے وہ اپنی بائک اٹھائی اور ہم چل پڑے. اب مجھے یہ اندازہ تھا کہ یہ پارک کے ساتھ جو جیز والی گلی ہے اس طرف جا رہے تھے, کیونکہ وہ سیدھی کچہری کو جا کے نکلتی ہے. تو میں اسی راستے پہ چل پڑا. اب آگے گیا تو ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو, وہ انہوں نے گٹھڑی نیچے رکھی ہوئی ہے, اور وہ چھوٹا سا بچہ تھا, وہ سامنے والی دکان سے شاید کوئی نا چیز لے کر ایسے جا رہا تھا, تو انہوں نے روکا ہوا تھا. اب وہ اس کے سر پہ اور گالوں پہ ایسے پیار سے ہاتھ پھیر رہے ہیں اور اسے باتیں کر رہے تھے. تو میں جیسے ہی جا کے رکا, انہوں نے یوں چونک کے دیکھا کہ کون آ کر رکا ہے میرے قریب. تو میں نے کہا شاہ جی یہ تھوڑا سا ہدیہ ہے, یہ قبول فرمائیں. اور یہ وہ کپڑے ہیں کہ میں کچھ عرصہ قبل اللہ تعالیٰ نے مجھے عمرے کی سعادت بخشی تھی, تو جب میں مدینہ منورہ میں آقائے دو جہاں کے حضور سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا, تو میں نے کہا یہ کپڑے میں نے پہنے ہوئے تھے. یہی کپڑے پہن کر میں مسجد نبوی میں گیا تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور جو ہے وہ سلام پیش کیا تھا. تو یہی کپڑے میں نے پہنے ہوئے تھے. میں نے سوچا یہی تھا کہ میں کبھی زندگی بھر جو ہے یہ کپڑے کسی کو نہیں دوں گا, خود پہنوں گا. اس محبت اور عقیدت کی بات ہے. تو میں نے کہا شاید وہاں کی مٹی لگی ہوئی ہے, مدینے کی مسجد نبی کی مٹی لگی ہے ان کپڑوں کو, تو یہ میں آپ کو دے رہا ہوں. کیا خبر اللہ تعالیٰ اس مٹی کے صدقے جو ہے وہ آپ کے حالات پر رحم کرے اور سب کچھ جو ہے وہ بہتر کر دے. شاہ جی نے بڑی عقیدت سے وہ کپڑے اٹھائے اور انہیں سینے سے لگایا ایسے کر کے, اور کہا یہ میں نہا دھو کے پہنوں گا, بڑا صاف ستھرا ہو کے پہنوں گا. پھر ہم واپس آ گئے. وہ انہوں نے گٹھڑی اٹھائی اور آگے چل پڑے. ہم لوگ واپس آ گئے. اچھا, میں نے پھر بڑی دنوں تک یہ ویڈیو جو ہے یہ پڑی رہی. کافی وقت گزر گیا تو میں اپنے جھمیلوں میں الجھا رہا, بھول گئی مجھے بات بہت ساری. میں نے بتایا ہے میں کچھ اپنے مسائل ہیں ایسے, میں کسی کے کیا میلے کفن کی بات کروں, میری اپنی قبر کے بڑے مسائل ہیں. باہر کیف آگے بڑھتا ہے. تو اس کے بعد ایک دن پتہ نہیں کیا ہوا, میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی. ویڈیو اپلوڈ کرنے کی دیر تھی کہ 2-3 دن کے اندر اندر جو ہے ویڈیو وائرل ہونا شروع ہو گئی. پہلے دن تو خیر 40 ویوز آئے, اس کے بعد جو ہے وہ اگلے دن 200, پھر 2000 ہو گئے, 10,000 ہو گئے, 20,000 ہو گئے. ویڈیو وائرل ہونے لگی. جب ویڈیو وائرل ہوئی تو نیچے کامنٹ باکس میں جو ہے وہ ایک طوفان سا آنا شروع ہو گیا. جب ویڈیو 2 لاکھ کراس کر گئی, 1 لاکھ کراس کر گئی, تو کامنٹ باکس میں مختلف لوگوں نے کہنا شروع کر دیا پیڈ انٹرویو تھا, فیک سٹوری تھی, یہ اداکار تھا, اور یہ دونوں ایکٹنگ کر رہے تھے, اور یہ تھا اور وہ تھا, فلاں تھا, ٹھیک تھا. اسی کامنٹ باکس میں لوگ کہہ رہے تھے مجاہد شاہ ہے, میں جانتا ہوں. کسی نے کہا یہ میرا کلاس فیلو ہے, میں اب امریکہ میں رہتا ہوں اور میں اس شخص کو جانتا ہوں. کسی نے لکھا کہ میں جو ہے وہ ان صاحب کو اپنے بچپن میں دیکھتا تھا, میں نے دیکھا ہوا ہے, اور یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں 100% سچ ہے. اسی کامنٹ باکس میں ایک کامنٹ آیا ہوا تھا کہ اس شخص نے بہت سے لوگوں کا دل دکھایا ہے, اس نے اپنی ماں پر تشدد کیا ہے, اپنے باپ کو لوٹا ہے, اپنے رشتہ داروں کو اس نے فراڈ کیا, ان کے ساتھ ٹیکے لگائے ہیں, زیور اٹھا کر بھاگ گیا اور ایک خاتون سیاستدان کو نذرانے کے طور پر دے دیا, عیاشی کرتا رہا تمام عمر. 12 مہینے جو اس کا کمرہ بک رہا کرتا تھا ہوٹل میں, تو اس سے پوچھا جائے کہ وہ سارے پیسے کہاں اڑائے اس نے. بازاری عورتوں پر, نشے, شراب اور دیگر کبھی قسم کے جو کام ہیں اس میں یہ شخص انوالو رہا تھا. اور ساتھ میں انہوں نے نا ایک بات میرے لیے بھی لکھی کہ یہ اینکر بھی بہت بڑا اداکار ہے, یہ مجھے مل جائے ایک بار. اچھا, ان کی جو باتیں تھیں وہ جو مجاہد شاہ کے بارے میں, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں ان کا عزیز ہوں, تو وہ تو خیر ان کی باتیں تھی. جب انہوں نے کہا نا کہ یہ بھی ایکٹنگ کر رہا ہے, اینکر بھی, اور یہ مجھے مل جائے ایک بار, تو میں دیکھو کیا کرتا ہوں ان کے ساتھ. اب 20-22 برس ہو گئے صحافت کے صحرا کی خاک چھانتے ہوئے, تو ہم نے ان کی جنم کنڈلی نکالنے کا فیصلہ کیا. ان صاحب کا موبائل نمبر لیا کہیں سے, ان کو میں نے کال کر دی. رات عشاء کا وقت تھا, میں نے ان کو کال کر دی. انہوں نے کال اٹینڈ کی, تو میں نے کہا جی میں احمد کاشف بات کر رہا ہوں وقت اپڈیٹ سے. بس یہ میرا تعارف کروانا تھا. وہ صاحب جس کو کہتے ہیں نا پل پڑے میرے اوپر, وہ تو شروع ہو گیا مجھے, آپ نے اس کا انٹرویو کیوں کیا ہے, اور یہ کیا اور وہ کیا, ایسے ویسے. میں نے یقین کیجئے بڑے ہی ہمبل طریقے سے بات کی, بڑے عاجزانہ انداز میں. وہ ماشاءاللہ بزرگ آدمی ہے, باریش ہے, سفید ان کی داڑھی ہے, مدرس ہے, معلم ہے, بڑے
پرہیزگار ان کا حلیہ، اور میں یقین کیجیے بڑی دینی شخصیت تھی، ان کو دیکھ کر جو ہے وہ ان کی عزت کرنے کو جی چاہتا تھا۔ تو میں نے بڑے احترام کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ ان سے عرض کی، میں نے کہا محترم، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی ہے، ویڈیو بھی میں نے بتایا ہے کہ یہ میرے علاقے میں رہتے تھے، میں ان کو نہیں جانتا اتنا زیادہ، میں اپنے بچپن میں دیکھا تھا، اور اب 2025 میں اتنے برسوں کے بعد میں نے دیکھا ہے، اور بہت سی باتیں یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں میں نے حذف کر دی تھی، کیونکہ اس میں انہوں نے ڈائریکٹ کچھ لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ حملے کیے ہوئے تھے گفتگو میں، وہ میں نے بہرحال وہ ساری باتیں جو ہے وہ جو مجھے محسوس ہوئی کہ غیر ضروری ہیں، وہ میں نے اس کو ایڈٹ کر دیا تھا، جس میں صرف اور صرف الزامات کی بھرمار تھی۔ اچھا، باہر کیف انہوں نے باتیں کی، اور انہوں نے پھر مجھے اس شخص کی کچھ ایسی بھیانک باتیں بتائیں کہ جسے سن کر میں لرز کے رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، اس کی پھر جو تصدیق تھی، یہ تو یہ ہوا کہ الزام کا جواب آیا، اس کی پھر تصدیق جو ہے جب وہ میں نے کرنا شروع کی، انویسٹیگیشن تھوڑی سی شروع کی، تو واقعتاً ان کی جو الزامات تھے، ان کی جو سچائی تھی وہ سامنے آنا شروع ہو۔ ایک بزرگ ہیں محلے کے، میں پارک میں گیا ایکسرسائز کرنے کے لیے، وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ میں نے نا آپ کی ویڈیو دیکھی تھی، مجاہد شاہ کا جو انٹرویو آپ نے کیا تھا، مجاہد شاہ والی ویڈیو میں نے دیکھی ہے، بلکہ میں اس ویڈیو میں پیچھے ایکسرسائز بھی کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس دور میں جب پی ٹی سی ایل ہوا کرتا تھا تو ہمارے گھر میں پی ٹی سی ایل تھا، اور اس عہد کے لوگ جانتے ہوں گے، جب ٹیلی فون کی پی ٹی سی ایل ہوا کرتے تھے تو جب کال آتی تھی تو اس فون والے گھر کی باقاعدہ یہ ڈیوٹی ہوا کرتی تھی کہ وہ اس محلے میں ان کے محلے والوں کی کال آئی تھی، وہ جا کے بلا کے آتے تھے، وہ آتے تھے، پھر کال اٹھاتے تھے، ان کے رشتہ دار 10 منٹ بعد 5 منٹ بعد دوبارہ کال کرتے تھے، وہ سنتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجاہد شاہ کی جب کبھی کال میرے گھر آتی تھی تو جب یہ کال سننے آتا تھا یا کرنے کے لیے آتا تھا، اس کے پاس نوٹوں کی گڈیاں ہوا کرتے ہیں، تو یہ جاتے ہوئے کچھ رقم جو ہے یہ میز پر رکھ کر جاتا تھا، کال صرف سننے کے لیے۔ اس کے کسی کی کال اگر کسی کی آتی تھی کہ مجاہد شاہ کو تو بلوا دیں، تو یہ صاحب جاتے تھے، مجاہد شاہ کو بلا لاتے تھے، تو وہ کال سن کر اور اس کے بعد بطور شکریہ اپنی نوٹوں کی گڈی میں سے پیسے نکالتے اور رکھ دیتے تھے کہ آپ کی مہربانی، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے مجھے بلایا۔ لیکن آخر وجوہات بنی کیا؟ ایک کروڑوں پتی شخص اس حد تک پہنچنے کے بعد ایک شاہانہ زندگی گزارنے والا انسان سچ مچ میں فٹ پاتھ پر کیسے آ گیا؟ سچ مچ میں وہ فقیر کیسے بن گیا؟ گداگر کیسے بن گیا؟ وہ لاکھوں کی زمینیں، جائیدادیں وہ کہاں گئیں؟ کہاں اجاڑ کر رکھ دیے وہ سارے پیسے اس شخص نے؟ تب حقیقت احوال جو ہے وہ سامنے آئی، اور مجھ تک جو تحقیقات کے بعد چیزیں سامنے آئی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے گوش گزار کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ کسی ایک شخص نے نہیں کی، یہ بہت سے لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ ناظرین، ان کے والد صاحب ایک ریلوے آفیسر تھے، ان کو کینسر تھا، کینسر ہوا، اس کے بعد پھر والدہ کو بھی بیمار ہو گئیں، بہن کو بھی کینسر ہو گیا۔ مجاہد شاہ، مجھے جو ایک بزرگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں باقاعدہ ان کے ایک گھر کا فیملی ممبر رہا ہوں، اور میرا ان کے گھر میں بہت آنا جانا تھا۔ انہوں نے پھر مجھے بتایا، کافی ڈیٹیل کے ساتھ میری ان سے گفتگو ہوئی، اور بڑے معتبر آدمی ہیں، نام میں نہیں لینا چاہوں گا ان کا کچھ وجوہات کی بنا پر۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ مجاہد شاہ اپنے کینسر زدہ باپ کو انجیکشن لگایا کرتا تھا پانی کے بھرے ہوئے، صرف پانی سرنج میں بھر کر وہ اپنے باپ کو جو ہے وہ انجیکشن لگا دیتا تھا، اور اس انجیکشن لگانے کے اس دور میں 90s کی میں بات کر رہا ہوں، اس دور میں وہ ان سے 8,000 روپے، 7,000 روپے، 9,000 روپے لے لیا کرتا تھا کہ جب جی انجیکشن لگایا آپ کو تو یہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوائی نہیں دی، جو دوائیوں کے پیسے آتے تھے، جو انجیکشنز کے پیسے آتے تھے، وہ یہ کھا جاتا تھا، اور اس کے بدلے میں سرنج لے کر اس میں سادہ پانی بھر کے اور باپ کی رگوں میں جو ہے، جس کو کینسر ہو چکا ہے، وہ اپنے کینسر زدہ سگے باپ کی رگوں میں وہ انجیکشن بھر دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے کینسر بگڑنا شروع ہو گیا۔ بہن کو کینسر ہوا، ماں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا یہ شخص اپنی ماں کو مارتا تھا، تشدد کرتا تھا، تھپڑ مارتا تھا اپنی ماں کے چہرے کو، باپ سے پیسے ایٹتا تھا، شادی بھی ہوئی تھی، بیوی کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جو زیور تھا، ایک زیوروں کا سیٹ تھا، وہ اس نے اٹھایا اور پاکستان کی بہت بڑی سیاست تھا جن کا اب انتقال ہو چکا ہے، ان کے حضور جا کر وہ نذرانہ پیش کر دیا۔ سونے کا سیٹ تھا، خاصا قیمتی سیٹ تھا، وہ اٹھایا اور لے جا کے جو پیش کر دیا کہ جی یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ سیاست کا شوق تھا ان کو، خطابت کا وہ بادشاہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ میں ابھی آپ کو اپنے یہاں پر ایڈ کر دوں گا، جواد امین قریشی دوست ہے میرا، جو کہ
مجاہد شاہ کا بھی جو ہے وہ ان کا بڑا ایک دوستی سی رہی ہے، تو خطابت کے حوالے سے یا اس کی شخصیت کے حوالے سے جو جواد نے باتیں کی ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے، میں اس میں ویڈیو میں کسی جگہ پر اس کو ایڈ کر دوں گا۔ یہ بہت پرانی بات ہے احمد، یہ بہت پرانی بات، اس کی جو الفاظ تھے نا، زبان پر جو عبور تھا وہ کمال تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے، مجاہد کو دیکھتے ہوئے میں نے اردو ادب کو جو ہے پڑھنا شروع کیا، تو واقعی میں نے اس سے سیکھا کہ مائک پر کیسے بولنا ہے۔ لیکن وہ جلسے بھی بہت اچھے کرتا تھا، اس نے بڑے کمال، یعنی کہ یار زبان پہ تو اینڈ عبور اس کا اینڈ تھا نا، چوک کچہری ملتان فلائی اوور کے نیچے۔ لیکن مجھے وہاں اس کی ذہنی حالت پہ کچھ شبہ ہوا، 2-3 لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوتے تھے تو وہ بالکل مسلسل بول رہا ہے، ہواؤں میں باتیں کر رہا ہے، اور ملنگوں والی کیفیت، یا جسے وہ کہتے ہیں نا کہ جو ذہنی توازن جس کا بالکل ہی کھو جائے، جنہوں نے اس کو کوئی شیطانی عمل کرتے دیکھا ہے یا اس کا وہ شکار رہے ہیں، تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اب اس دنیا میں نہیں ہے، اب ہماری اس کی ملاقات قیامت کے روز ہی ہوگی، تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اس کے لیے کہ نا اچھائی کی دعا، منزل کی دعا کریں۔ تو شراب اس نے خود بھی ذکر کیا وہ اپنی ویڈیو میں کہ میں پیا کرتا تھا، اور باقاعدہ ایک پولیس والے کا اس نے نام لیا ہے کہ جی وہ مجھے لا کے دیا کرتا تھا۔ شیزائن میں کمرہ 12 مہینے بک رہتا تھا، وہاں پر ظاہری بات ہے ہوٹل میں کمرہ بک ہے، شراب کی بوتلیں آپ منگوا رہے ہیں، تو وہاں بیٹھ کر آپ کو چلہ تو نہیں کاٹتے ہوں گے، بازاری عورتوں کا اور دوسری خواتین کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس ٹھنڈے کمرے میں جو سیاہ کارنامے تحریر کیے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ پناہ دے، اور ایسی قرآن پاک میں ہے آیت کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے پناہ دے، اللہ پکڑے نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ مجھے ایک ان کے دوست نے بتایا کہ خواتین کے ساتھ جو وہ منہ کالا جو کرنا تھا، سو کرنا تھا، ان کو عمل لوط کی عادت پڑ گئی تھی، وہ بھی چھوٹے بچوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر میرے ذہن میں وہ سارے مناظر گھومنے لگے کہ جب میں آ رہا تھا، میرے پیچھے میرا بیٹا بیٹھا تھا، تو اس وقت بھی وہ کیا بار بار مجھے بڑا پیارا بیٹا ہے، کون ہے، کیا ہے۔ پھر جب میں کپڑے دینے کے لیے اور پیسے دینے جا رہا تھا، تو وہاں پر بھی ایک بچے کے وہ سر پہ گالوں پہ ہاتھ پھیر رہے، کیا اللہ اکبر و کبیرہ، آپ عرش سے فرش پر گر چکے ہیں، آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، آپ کی ساری عیاشیاں ختم ہو چکی ہیں، ایک بادشاہت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی، آپ نے اس کو گنوا دیا ہے، فٹ پاتھ پر آپ پڑے ہاتھ پھیلائے بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ نے شاید آپ کو توفیق نہیں بخشی، اس کے باوجود بھی وہی حرکتیں کرنے سے آپ باز نہیں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ چیزیں جب سامنے آتی گئیں تو میں، یقین کیجئے کہ بڑا ششدر رہ گیا۔ یہ سارے واقعات کو میں نے ایک تحریر کی شکل میں بھی لکھا تھا، لیکن میں اس کو صحیح طور سے جو ہے وہ پرومپٹر پر میں نے پڑھنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں نے کہا اس سے بہتر یہی ہے کہ میں ایسے ہی ویڈیو بناؤں پرومپٹر پر لکھا ہوا، اس سے بہتر یہی ہے کہ ڈائریکٹلی جو ہے وربلی فی البدیہہ جو ہے وہ بولا جائے۔ اچھا جی، کہاں تھا میں اسی تحریر کو پڑھ کے تھوڑا سا آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ اچھا، مجھے نا ان کے ایک دوست نے بتایا، ان کے جو جن بزرگ کا میں نے ابھی ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کسی پنچایت میں جانا ہوا میرا، تو وہاں پر میں ایک پارٹی کی طرف سے گیا ہوا تھا، تو پتہ چلا کہ جی وہاں پر فیصلہ کرنے کے لیے کسی نے آنا ہے، تو کہتے ہیں جی میں وہاں بیٹھا تھا، سینکڑوں لوگ وہاں موجود تھے، پنچایت لگی ہوئی تھی، اچانک ایک گاڑی آ کر رکی، اور اس گاڑی میں سے بڑا خوبصورت لباس پہنے ہوئے اور آگے پیچھے ہواری واہ شاہ جی کہتے ہوئے جو ہے کہتے وہ برآمد ہوا مجاہد حسین شاہ، اور وہاں بیٹھ کر اس نے پنچایت کا فیصلہ کیا۔ یا اللہ اپنی نعمتوں کے زوال سے محفوظ رکھو۔ کہاں وہ شخص کے لوگوں کی پنچایتوں میں جا کر ان کے فیصلے کر رہا ہے، اور کہاں یہ صورتحال کچہری چوک کے نیچے جو فلائی اوور بنا ہوا اس کے نیچے وہ شخص رات کو وہاں بیٹھ کر سوتا ہے، اس کا کھانا پینا بھی وہیں جو بھیک میں کچھ مل جائے، لباس کی کوئی پرواہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اچھا، جب ویڈیو چل رہی تھی مجھے کراچی سے ایک صاحب کا فون آیا، وہ ایک معروف بزنس مین ہیں، ان کی ایک بیکریوں کی چین ہے، ان کی مجھے کال آئی، انہوں نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ مجاہد حسین شاہ سے کہیں کہ وہ میرے پاس آ جائے، میں ان کا مکمل طور پر خیال رکھوں گا، اور میرے اپنے بیٹے جو ہیں وہ وکیل ہیں، تو ان کو میرے پاس بھیج دیں آپ، ان کی رہائش، کھانا پینا
وہ का पानी सारा मेरे ज़िम्मे है। मैंने कहा जी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। मैं अब ज़ाहिर बात है इतनी, मैंने कहा जी ज़िंदगी बदल रही है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, मेरा भी चलें इस नेकी में हिस्सा मिल जाता। मैंने कहा जी मैं शाहजी तक जो है वो आपका पैगाम पहुँचाऊँगा। तो मैं चला गया उनको ढूँढने। मुझे किसी ने बताया था कि वो शाम के औकात कार में जो है वो वहाँ होंगे। अरशद साहब ने ही बताया था। अब मैं उनको ढूँढने के मिशन पे निकला और रमज़ान जो है उसमें अफ्तारी करीब थी गालिबन, नहीं यकीनन करीब थी, यकीनन मुझे याद आ गया। अब मैं उनको ढूंढने की खातिर एमडीए चौक से कचहरी की तरफ जा रहा हूँ, तो वहां पर मैंने कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं नेशनल बैंक के, उनसे मालूम किया। मैंने कहा आपने यहाँ पर किसी बंदे को ऐसे देखा हो यहाँ? उन्होंने हमें नहीं पता। मैं इधर से घूमता रहा, उधर से घूमता रहा, मैंने उनको ढूंढा, वो मुझे नहीं मिले। फिर मुझे दिखाई दिया एक शख्स के वो एक जगह बैठा हुआ है और वो मुजाहिद हुसैन शाह था। मैंने कहा चलें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए। मैंने उनके करीब जाकर गाड़ी रोकी, मेरे पास YBR है, मैं YBR ऐसे जाके उनके करीब रोका और जोर से कहा, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वो शख्स वो यूं बैठा हुआ था पैसे, उसने टांगे आके पसारी हुई थी और रालें उस शख्स के मुंह से बह रही थी, परागंदा बाल थे उसके और बड़े अजीब हुलिया में। जैसे ही मैंने सलाम किया ना तो उसने ना यूं देखा मेरी तरफ, यूं ऐसे बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी भयानक किस्म की, और मुझे गालियां देना शुरू करते। मैं हक्का बक्का रह गया, ये क्या कर रहा है? मैं हैरान, पर बड़ी गलीज गालियां। मैं तो सोच नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है। मैंने कहा शादी आपने मुझे पहचाना नहीं? उन्होंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, और साथ ही वो गालियों का एक तूफान सा था जो उस शख्स के मुंह से निकला, और नीचे उन्होंने पत्थर उठाया, ईंट उठाई, क्या था खुदा जाने, और मेरे पीछे वो दौड़ पड़े मुझे मारने। अब पहले तो मैं शॉक्ड था, गुमसुम किसी कैफियत थी, लेकिन जब वो लठ उठा के मेरे पीछे दौड़े तो मेरे पास अब कुछ चारा ही नहीं था कि मैं वहां से, मैंने रेस दी और मैं आगे थोड़ा निकल खड़ा हुआ। मैंने फिर मुड़ के देखा, वो शख्स मुझे फिर पीछे से गालियां दिए जा रहा है और वो ईंट रोड़ा पत्थर जो भी पड़ा था वो खींच खींच के मार रहा है मुझे। खुदा की कसम मेरा दिल टूट गया उस वक्त, वो बड़ा शदीद बुरा लगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं शिद्दत एहसास का मारा हुआ शख्स हूँ। अल्लाह अल्लाह अकबर कबीर दिल, ये दिल में एक ऐसी कभी कभी टीस उठती है, तो दुआ कीजिएगा मेरी सेहत के हवाले से। अच्छा खैर, बात हो रही थी कि मुझे बड़ी शिद्दत के साथ जो है वो फील हुआ कि यार मैं तो आपके पास किस वजह से गया था कि चलें आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। एक वो जो मुझे कॉल आई थी साहब की, तो मैं तो आपको वहाँ भेजना चाह रहा था। उनका मैंने नंबर भी महफूज करके रखा हुआ था, लिखा हुआ था डायरी पर। और आगे से मुझे मुजाहिद शाह ने ये क्यों किया है ऐसे? अच्छा उस वक्त उसकी आंखों में एक वहशत थी, शनासाई की जो चमक होती है वो नहीं थी। मैं बड़ा हैरत ज़दा हुआ। अफ्तारी का आज़ानें हो चुकी थी तो मैं अब घर की तरफ रवाना हो गया। कई दिनों तक मेरी तबीयत जो है ना वो बड़ी मुकद्दर रही कि यार ये क्या है। जाहिर है अब आप किसी के लिए ऐसे करने जाएं और आगे से आपको वो जूते उठा के मारना शुरू कर दें तो आप खुद सोचें क्या हालत बनेगी। अच्छा मैंने इस दौरान में अरशद साहब से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे ऐसे कोई बात की। मैंने कहा नहीं क्या मामला, मैं तो गया था और मुझे ऐसे किया। तब मुझे मालूम हुआ कि वो उनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है, ज़हनी तवाज़ुन उजड़ा हुआ है, वो नॉर्मल नहीं है। तब मुझे मालूम हुआ कि सुबह के औकात में उनका दिमाग कुछ हद तक बेहतर होता है और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है उनका ज़हनी तवाज़ुन पलटना शुरू हो जाता है। शाम तक उनका ज़हनी तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर पलट चुका होता है। मुझे एहसास हुआ कि वो वाकई शाम का वक्त था, मगरिब हो चुकी थी, अफ्तारी का वक्त हो चुका था। तब मुझे मालूम हुआ कि वो एक ज़हनी मरीज़ हैं, मेंटली तौर पर स्टेबल नहीं है और वो दूसरों के लिए भी नुकसानदेह है। तो उसके बाद अच्छा इसी दौरान फिर मुझे सऊदी अरेबिया से भी एक कॉल आई और उन्होंने कहा कि जी हम मुजाहिद शाह से मिलना चाहते हैं, हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो आप हमें उनका नंबर दें। मैंने कहा जी मेरे पास उनका नंबर तो नहीं है, लेकिन वो कचहरी में कचहरी का जो फ्लाई ओवर है उसके नीचे वो बैठते हैं शाम के औकात में। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है और वो ख़तरनाक हद तक पागलपन का शिकार है और वो नुकसान पहुंचाने वाले ज़हनी कैफियत में है। उन्होंने कहा जी हमारे कोई जानने वाले हैं तो वो जाएंगे, उनका आना है उस मुल्तान में, तो वो जाएंगे तो उनसे मिलेंगे। मैंने कहा जी अपना सेफ्टी का ख्याल खुद करके जाइएगा। अच्छा जी एक कॉल मुझे लाहौर से आई थी कि उन्होंने कहा जी हम PTI से गालबन उन्होंने अपना जो है वो बताया था, वल्ला वल्ला आलम की क्या हकीकत है। उन्होंने कहा जी मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन जब मैंने उनसे सवाल किए साहब, ज़ाहिर है मुझे 20-22 बरस हो गए, तो वो उन साहब के गोल मोल जवाब थे। मुझे पता चल गया कि वो सिर्फ सहाफ़त को उन्होंने सिर्फ नाम इस्तेमाल किया, वो जब सहाफ़ी सूफ़ी नहीं है, तो वो भी उनके लिए उनके हवाले से ही कॉल आई थी। अच्छा अब आते हैं वीडियो के इख्तिताम की जानिब। ये गालिबन पिछले माह की 24 तारीख का जिक्र है।
मई 24 मई का जिक्र है। कचहरी फ्लाईओवर से गुजरते हुए मेरा बेटा मेरे साथ था। उसने मुझे कहा कि गाड़ी में जब हम लोग गुजर रहे थे वहां से, तो मेरे बेटे ने कहा, पापा वो अंकल जिनका इंटरव्यू किया था आपने। तो मैंने यूं ऐसे पलट कर देखा तो मुजाहिद शाह कचहरी चौक का जो बिल्कुल मेन चौक है, उस चौक पर वो नीम बनाना वो बैठा हुआ था, कमीज उसने उतारी हुई थी और वो शख्स वहां पर बैठा हुआ था। अच्छा, इस दरमियान में एक दो मरतबा मैं वो बताना भूल गया था कि एक दो मरतबा जब उसने वो पत्थर उठाकर मेरे पीछे भागे, तो मैंने कैमरा ले जाकर उनकी ना कुछ वीडियो रिकॉर्ड की थी। तो मेरा इरादा था मैं ये पार्ट 2 में जब सेकंड पार्ट बताऊंगा, हकीकत जब बता रहा हूँ, तो उसमें मैं दिखाऊंगा कि इनका ज़हनी तवाज़ुन वाकईतन जो है वो बिगड़ चुका है। वो भी मैं वीडियो जो है वो विंडो में कहीं इंशाल्लाह शेयर करवाता हूँ, आपको देख लीजिएगा। खैर, तो मेरे बेटे ने जब बताया, मैंने देखा तो वो नींद भराना हालत में कचहरी के चौक के ऊपर ही वो शख्स बैठा हुआ था। हम लोग घर आ गए। अगले रोज हमारा जो न्यूज़ का एक ग्रुप है, उसमें एक हमारे सहाफ़ी दोस्त ने जो है वो खबर मांगी। उसने कहा, यार कल कचहरी चौक पर एक शख्स की डेथ हो गई है, उसकी कोई फुटेज या खबर, कोई फोटो वगैरह तो शेयर करा। हम जर्नलिस्ट दोस्त एक दूसरे के साथ ऐसे शेयरिंग हमारी चलती रहती है। तो एक दोस्त ने ना वो फोटो शेयर कर दिया। अब वो जब फोटो शेयर किया, उसके नीचे एक लिखा हुआ था कि एक फकीर जो कि अरसा दराज से कचहरी फ्लाईओवर के नीचे रिहाइश पजीर था और शिज़ोफ्रेनिया का वो मरीज था, गर्मी की ताप ना लाकर वो शख्स तबी तौर पर मर चुका है। अब मैंने जब वो फोटो देखी तो मैं एकदम शिश्ता रह गया। उसमें मुजाहिद हुसैन शाह की वो फोटो थी, घास पर वो यूं शख्स पड़ा हुआ, मुंह खुला हुआ, और अल्लाह ताला माफ फरमाए एक इबरतनाक अंजाम को वाज़े करते हुए वो फोटो थी। तो मैंने जब वो फोटो देखी तो मैं हैरान रह गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा दे। इस तरीके से एक शाहाना अंदाज, पुरताइश जिंदगी, अनवाओ इकसाम की नेमतें जिस शख्स के पास मौजूद थीं, एक तबदबा, वकार, नाम अल्लाह ताला ने उसको अता कर रखा था। किस कदर बेपनाह इनायात नहीं की थी अल्लाह ताला ने उस पर। माँ बाप की आहों का शिकार हुआ है, जो शख्स माँ को मारता रहा, जिस शख्स ने अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने कजन्स के साथ करोड़ों के फ्रॉड किया। मुझे मालूम हुआ कि उसने अपने एक कजन को गालिबन 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। अल्लाह अकबर। और कहते हैं कि मैं ही उनकी जमानत करवा के लेके आया था। अल्लाह ताला माफ फरमाए। माँ बाप का दिल दुखाने वाला, माँ बाप को मारने वाला, रिश्तेदारों को लूटने वाला फ्राडिया, अल्लाह ताला माफ फरमाए। शीजा इन होटल में जो वो कमरा बुक रहा करता था, वो क्या करते थे वहां पर, फिर खास तौर पर वो जो बच्चों के साथ वो जो अमले लूत है, उसका वो शख्स शिकार। अल्लाह ताला ऐबों पर पर्दा है बहुत से लोगों के। अल्लाह ताला सत्तार है, अयूब पर पर्दा डालने वाला है। अल्लाह ताला माफ फरमाए, बख्श दे। मेरी आप दोस्तों से ये दुआ है कि मुजाहिद शाह की बख्शिश के लिए दुआ फरमाइएगा। अल्लाह ताला के शख्स पास वो शख्स अब पहुंच चुका है, और जितनी जिंदगी वो उसने गुजारी है और जिस अंदाज से गुजारी है, तो वो बुजुर्ग जिन्होंने मुझे इनके बारे में काफी कुछ बताया, उस दिन नमाज पढ़ने जोहर की गया तो वो मौजूद थे उनके साथ। फिर नमाज के बाद मुलाकात रही, कुछ देर बैठ गए, तो उन्होंने कहा कि यार अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया होगा, क्योंकि उसकी सजा उसने यहीं भुगत हुई थी। अल्लाह ताला से बार बार दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुजाहिद हुसैन शाह को बख्श दे, उसके गुनाहों को बख्श दे, उसकी कब्र को रोशन कर दे, और अल्लाह ताला अपनी रहमत का मामला उस शख्स के साथ करे, और किसी का जो हक उसने देना था, अल्लाह ताला उनके लिए हाल पर भी रहम फरमाए, करम फरमाए। तो ये इस शख्स की दास्तान थी, बहुत इबरतनाक दास्तान, जिसका इख्तिताम भी बहुत दिलगीर और इबरत अंगेज हुआ। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखिए। बाकी इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरी सेहत के हवाले से दुआ फरमाइएगा, और इंशाअल्लाह आपसे दोबारा किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।